ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है जिसकी तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम नबुव्वत और रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के मौजू पर सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज की इस नशिस्त में हमारी गुफ्तगू का मौजू है सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 33। और सूरह मुहम्मद कुरान मजीद की 47वीं सूरह है। अब इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत को इकट्ठा ज़िक्र करके उनकी हुज्जियत, दोनों इताअतों की हुज्जियत, वजूब और फ़र्ज़ियत को बयान किया है। फरमाया, ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और इसके बाद फरमाया, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को बातिल न करो। यहाँ एक बात ज़हन नशीन रहे कि अमाल किसी के बातिल नहीं होते सिवाय काफिर के। कुल्लियतन जो अमाल का इब्ताल है, अमाल मिलिया मेट हो जाएं, अमाल का सफाया हो जाए, बातिल हो जाएं, रायगां हो जाएं, बेकार जाएं, दुदकार दिए जाएं अमाल, ये हुक्म है कि जब इंसान का ईमान रद्द हो जाता है और वो ईमान अपना बातिल कर बैठता है और ईमान से खारिज हो जाता है, ईमान को रद्द कर देता है, तो उसके किए हुए जुमला आमाल सालिहा जो पहली हालत ईमान में थे वो भी ख़ुद ब खुद बातिल हो जाते हैं। तो कुरान मजीद में बहुत मुकामात पर ऐसा ज़िक्र आया है कि जब इंसान कुफ्र करता है और ईमान से मुनरिफ होता है तो अमाल बातिल हो जाते हैं। यहाँ फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और अपने ईमान बातिल न करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स अल्लाह की इताअत का इनकार कर देगा या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का इनकार कर देगा, उनकी हुज्जियत का मुनकिर हो जाएगा, उनके वजूब और फ़र्ज़ियत का मुनकिर हो जाएगा, इनकार कर देगा कि मैं इस इताअत को हुज्जत नहीं मानता, खा दोनों में से किसी एक इताअत को, तो उसके अमाल बातिल हो जाएंगे। और अमाल बातिल हो जाने का मतलब है कि वो ईमान से खारिज हो जाएगा। ये इरशाद कुरान मजीद ने सूरह हुजुरात में भी फरमाया, जहाँ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम अन तहबत अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। इरशाद फरमाया कि ईमान वालो, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को पस्त रखा करो, ऊंचा न करो। अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंचा न करो। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह बुलंद आवाज़ी से बुलाओ भी नहीं जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद, कि जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो ऊंची आवाज़ से, बेतकल्फ़ी से, इस तरह मेरे महबूब को बुलाया भी ना करो बेअदबी के साथ। और उनकी मजलिस में अगर तुम्हारी हाज़िरी हो तो उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, ऊंचा ना करो। अगर ये बेअदबी कर बैठे तो
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کو تمام اعمال کے باطل ہو جانے کا سبب قرار دیا، کیونکہ وہ بے ادبی کفر ہے، وہ بے ادبی کفر ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کر بیٹھنا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا یا اللہ کی اطاعت کا انکار کر دیا یا دونوں اطاعتوں کا انکار کر دیا، خواہ دونوں میں سے کسی بھی ایک اطاعت کو کم درجہ سمجھ کے چھوڑ دیا، انکار کر دیا، رد کر دیا، تو تمہارے اعمال یعنی تمہارا ایمان باطل ہو جائے گا۔ ائمہ تفسیر نے یہاں اعمالکم سے مراد سیدھا ایمان بھی لکھا ہے۔ جیسے دوسرے پارے میں ارشاد آتا ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جب ہم نے حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس دوسرے قبلہ کی طرف پھیر دیا تو ہمارا کوئی اور مقصود نہ تھا، اس تحویل قبلہ کے حکم سے کچھ اور غرض نہ تھی، غرض صرف یہ تھی من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، صرف اس بات کو پرکھنا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کون رسول کے پیچھے قائم اور دائم اور متمسک رہتا ہے ثابت قدمی سے رسول کی غلامی میں، اور کون اپنے الٹے پاؤں پیچھے کفر کی طرف پھر جاتا ہے۔ یعنی وہ حالت نماز میں آقا علیہ السلام کھڑے تھے، نماز ظہر یا نماز عصر کی امامت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں اور چہرہ انور بیت المقدس کی طرف ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے 16 ماہ یا 18 ماہ تک نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے پڑھی، وہ جہت قبلہ تھی، بیت المقدس قبلہ تھا۔ جب ہجرت مدینہ سے پہلے بھی جہت وہ تھی، مکہ معظمہ میں تھے، مگر آقا علیہ السلام اس سمت کھڑے ہوتے کعبۃ اللہ کی کہ کعبۃ اللہ سامنے آتا اور اسی ہی سمت بیت المقدس ہوتا، دونوں قبلے ایک ہی سمت سامنے ہو جاتے۔ اس جگہ پہ آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لے آئے، ہجرت فرما لی، تو پھر یہ الٹ سمتیں تھیں دونوں، بیت المقدس القدس ایک سمت میں تھا، کعبۃ اللہ مکہ دوسری اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، یہ الٹ سمتیں تھیں۔ اب دونوں قبلہ جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں پاسبل نہیں تھے، تو حکم چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہوا، تو آقا علیہ السلام نے اس سمت کو جب برقرار رکھا تو کعبۃ اللہ پیچھے رہ گیا، مکہ معظمہ پشت کی طرف ہوتا تھا۔ 16 سے 18 ماہ نمازیں اسی طرح پڑھی گئیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کے اندر یہ خواہش اور چاہت آئی، اس کے اسباب ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ بوجوہ یہود طعنہ دیتے تھے اور آقا علیہ السلام کا اپنا قلبی رجحان بھی کعبہ ابراہیمی کی طرف، جد الانبیاء کی طرف تھا۔ پھر یہود بھی طعنہ دیتے کہ ہر بات، ہر دین، ہر چیز کتاب نئی دی ہے تو مسلمانوں کو اپنا قبلہ نیا کیوں نہیں دیتے، وہ ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، الغرض۔ تو آقا علیہ السلام نے ان اسباب اور وجوہ کی بنا پر دل میں خواہش کی کہ قبلہ بدل لوں، تو دوران نماز یہ خواہش شدت اختیار کر گئی، شدت اختیار کر گئی۔ تو حالت نماز میں آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، اوپر دیکھا، یہ اس خواہش کی شدت اور خواہش شدت آرزو کی ایک عکاسی تھی، جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے، بس ہم آپ کے چہرے کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ تو گویا نئے قبلے کی تعیین بھی رضائے مصطفیٰ پہ ہو رہی تھی۔ تحویل قبلہ اور کعبۃ اللہ کا قبلہ مقرر کیا جانا، یہ بھی قبلتاً ترضاہا، جس پر تو راضی ہے میرا محبوب، جس پر آپ خوش ہیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو تحویل قبلہ کے اوپر جو الفاظ آئے ہیں اللہ رب العزت میں، وہ قابل توجہ ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلہ سے آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں، اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔
یعنی آپ اندازہ کریں کہ سنت رسول کی، حجیت رسول کی، منشاء رسول کی، رضائے رسول کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت کے ہاں اور قرآن میں اور اسلام میں اور دین میں، کہ قبلہ کا تعین بھی اور تبدیلی، پہلے قبلے سے تبدیلی، نئے قبلے کا تعین بھی ترضاہا، حضور کی رضا سے ہو رہا ہے، حضور کی خوشی کے پیش نظر ہو رہا ہے، حضور کی تباہ کی موافقت کے لیے ہو رہا ہے، حضور کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے لفظ ہیں۔ تو چہرہ انور آپ نے پھیر لیا۔ جب چہرہ انور پھیر لیا کعبہ کی طرف، تو صحابہ کرام پیچھے صفوں میں تھے تو بالکل الٹ ڈائریکشن ہو گئی۔ آپ آگے چل کر کعبہ کی طرف منہ کر کے صفیں چیر کے اس طرف کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کا منہ الٹ سمت میں تھا، تو وہ اس لمحے ایک عجیب کیفیت تھی، ایک لمحہ تھا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ اب امام کا رخ دوسری سمت ہو گیا ہے، مقتدیوں کا رخ دوسری سمت ہے۔ وہ ایک لمحہ تھا فیصلے کا، صرف ایک لمحہ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں دیا اللہ رب العزت نے۔ بس اسی لمحے اب صحابہ کرام کے سامنے دو آپشنز تھیں۔ اب وہ تو حالت نماز میں تھے، انہوں نے تو ابھی زبانی سنا بھی نہیں تھا آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے رخ انور پھیر کر ادھر چہرہ مبارک کیوں کر لیا ہے؟ آیا کو تازہ وحی آئی ہے، یہ خود اجتہادی فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا نہیں ہے؟ ابھی تو حالت نماز میں تھے، اور یہ وحی بھی حضور پر نماز کے دوران آئی تھی، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ابھی تک یہ بات کنوے بھی نہیں کی تھی۔ نماز کی حالت میں ہی آپ نے رخ انور پھیر لیا اور کعبۃ اللہ کی طرف آگے جا کے منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام نے خود فیصلہ کرنا تھا سلام پھیرنے سے پہلے حالت نماز میں، کہ آیا جب تک سلام پھیر کر آقا علیہ السلام سے پوچھ نہیں لیتے کہ آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ آیا آپ کے اس عمل کا منشا کیا ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، جب تک ہم حضور سے پوچھ نہ لیں اور آپ ہمیں حکم نہ دے دیں کہ تم بھی چہرے ادھر کر لو۔ ایک آپشن یہ تھی کہ جب تک پوچھ نہ لیں اور حکم نہ مل جائے تب تک ہم نماز کا بقیہ حصہ اسی بیت المقدس کی طرف حسب سابق، جیسے نماز شروع کی تھی، جیسے نماز میں داخل ہوئے تھے، تو اس نماز کی تکمیل اسی رخ پہ کر لیں۔ ایک آپشن تھی۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ نماز جتنی پڑھ لی، جب چہرہ مصطفیٰ پھر گیا، رخ مصطفیٰ پھر گیا، تو اب ہم بھی بغیر پوچھے، بغیر انتظار کیے، بغیر حکم سنے حضور کے پیچھے ہم بھی اپنے چہرے پھیر لیں، اپنا رخ بدل لیں، قبلہ بدل لیں، بعد میں پوچھتے رہیں گے۔ دو آپشنز تھیں۔ تو صحابہ کرام نے بغیر کسی تأمل کے اسی لمحے جب دیکھا رخ مصطفیٰ پھر گیا ہے اور تحویل ہو گئی ہے، اسی لمحے انہوں نے بھی وہ سمت چھوڑ دی اور سارے کے سارے الٹ، یعنی بالکل اپوزٹ، 180 ڈگری ڈیفرنٹ ڈائریکشنز بن گئے۔ اسی لمحے انہوں نے بھی رخ بدل دیے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے کعبۃ اللہ کی سمت کھڑے ہو گئے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ لمحہ بڑا مشکل لمحہ تھا۔ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ لمحہ فیصلے کا بڑی مشکل گھڑی تھی اور بڑی بھاری گھڑی تھی، بہت بڑی بھاری گھڑی تھی۔ اس لمحے فیصلہ کرنا ممکن تھا کہ کچھ لمحے اس فیصلے میں خطا کچھ کر جاتے اور کہتے کہ چلو نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور بعد میں منہ پھیر لیں گے، حضور سے پوچھ کر حکم کی پیروی کریں گے۔ ایک طرف تھا حکم کی پیروی کرنا کہ حکم ملے، سمجھیں تو تب پیروی کریں، اور ایک طرف ہے کہ حکم بعد میں ملے گا، بس یار کی ادا کی پیروی کرنا، رخ مصطفیٰ کے پیچھے پھر جانا، حضور کی ادا کے پیچھے چلے جانا۔ یہ دو آپشنز تھیں۔ صحابہ کرام نے حکم کا انتظار نہیں کیا اور قبلہ کی طرف اپنا تعلق نہیں رکھا۔ یہ سوچا ہوگا صحابہ کرام کے اس ذوق عشقی نے، ذوق ایمانی نے، ذوق حبی نے کہ ہمارا اپنا تعلق ہی کیا تھا قبلہ کے ساتھ، خواہ بیت المقدس ہو یا کعبۃ اللہ ہو۔ ہم تو وہی لوگ تھے جنہوں نے نسلوں سے اس کعبے کے سین میں 360 بت سجا رکھے تھے۔ ہمیں اس کعبے سے شناسہ کس نے کیا؟ اس کعبے کو وحدت قدا کس نے بنایا؟ اس کعبے کو سمت کس نے عطا کی عبادت کی؟ اس کعبے کو جہت جو توجہ ہے نماز کی وہ کس نے عطا کی؟ ہمارا اپنا تعلق قبلہ سے، کعبہ سے، سمتوں سے، جہتوں سے کیا تھا؟ ہم نے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، وہ اس سمت تھے، ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ ہمارا کعبہ جہت کعبہ بن گئی۔ آج رخ یار پھر گیا ہے تو ہم کعبے اور قبلے سے اپنا تعلق کیوں جوڑے رکھیں؟ ہمارا اصل تعلق تو رخ یار کے ساتھ ہے،
ہمارا اصل تعلق تو نسبت محمدی کے ساتھ ہے، یہ اطاعت محمدی اصل تعلق ہے، بنائے ایمان ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے رخ پھیر لیا ہے، ہم بھی رخ پھیر لیں۔ صحابہ کرام نے اس عشقی اور حبی آپشن کو آپٹ کیا فی الفور، اور عقل کی تجویز کو چھوڑ دیا۔ عقل تو ایک گمان، ایک امکان پیدا کر سکتی تھی نا کہ نہیں نماز کے بعد پوچھیں گے، پھر جیسے فرمائیں گے ویسے کر لیں گے۔ معلوم نہیں یہ آقا علیہ السلام کا ذاتی عمل ہو، اجتہادی عمل ہو، ہمارے لیے منشا نہ ہو، یہ ہمیں ساتھ حکم تو نہیں دیا۔ 100 چیزیں عقل سجا سکتی ہے، مگر نہیں، اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گھڑی تو بڑی بھاری تھی ان پر فیصلے کی، مگر لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان کے لیے بھاری نہ تھی جن کو اللہ نے اصل ہدایت دے دی تھی۔ یہ بحث ہدایت کی ہو رہی تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہاں پھر ہدایت کا معنی متعین ہو رہا ہے، ہدایت کا معنی متشخص ہو رہا ہے، متعین ہو رہا ہے ہدایت کا معنی۔ فرمایا گھڑی، اس لمحے کی فیصلے کی گھڑی بھاری تو بڑی تھی، بڑی کڑی تھی، کمپلیکیٹڈ تھی، ایک ڈیفیکلٹ لمحہ تھا ان پر کہ کیا فیصلہ کریں، مگر ان کے لیے مشکل نہ رہا اور مشکل نہ تھا جن کو اللہ نے اصل ہدایت دے دی تھی۔ اور یہاں ہدایت کا معنی کیا ہوا؟ ہدایت سے مراد یہ معرفت ہے کہ ہماری تعلق اور نسبت کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد کسی اور چیز پر نہیں ہے، فقط منشاء مصطفیٰ پر ہے، اطاعت مصطفیٰ پر ہے، فقط سنت مصطفیٰ پر ہے، اسوہ مصطفیٰ پر ہے، غلامی مصطفیٰ پر ہے، نسبت مصطفیٰ پر ہے، جہت مصطفیٰ پر ہے۔ ہمارے ایمان کا مدار فقط حضور کی نسبت کے ساتھ ہے، جس طرف حضور کا چہرہ ہے وہی ہمارا کعبہ ہے۔ تو اس کو اللہ پاک نے الا علی الذین ھدی اللہ کہا، ہدایت جس کو نصیب تھی وہ نہیں بہکے۔ تو تب اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں، یعنی اللہ نے تمہیں اس ہدایت سے سرفراز کیا، تمہیں یہ توفیق دی، تمہیں یہ فہم اور معرفت دے دیا۔ اس ہدایت کو اللہ فہم اور معرفت کہہ رہا ہے، تمہیں یہ سمجھ دے دی، یہ ہدایت دے دی کہ تم صحیح فیصلہ کر سکو۔ اور دو آپشن تھی کہ اس وقت اپنے سابقہ قبلہ کا دامن تھامے رکھیں، قبلہ قدس کا دامن تھامے رکھیں، جس پر 1.5 سال سے جس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اسی کا دامن تھامے رکھیں، یا قبلے کا دامن چھوڑ کر دامن مصطفیٰ کو تھام لیں۔ انہوں نے سب نے قبلے کی سمت چھوڑ دی اور دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، اور جہت قبلہ کی بجائے جہت محمدی کو اپنا لیا۔ تو فرمایا یہ ہدایت تھی، اس کو ہدایت کہا۔ تو آیا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا جدھر پھر جانا یہی ہدایت پھرتی ہے، وہی ہدایت کا رخ ہوتا ہے۔ حضور کی شخصیت سے نسبت، حضور کی ذات اقدس سے تعلق، اور اس پر مدار ایمان کرنا، اس پر مدار اطاعت کرنا، یہ ہدایت ہے۔ تو انہوں نے جب چہرہ پھیر لیا اسی سمت سارے، تو اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو ویریفائی کیا، سرٹیفائی کیا، اپریشیٹ کیا، اور کہا اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں، یعنی تم اگر اس لمحے فیصلہ دوسری آپشن کا کر دیتے اور نماز کے ساتھ، نماز کے اندر ہی ساتھ نہ پھر جاتے اور بیت المقدس تک اپنی نماز قائم رکھتے تو تمہارے ایمان ضائع ہو جاتے۔ یہاں ایمان ضائع ہونے سے مراد تمہارے اعمال کا باطل ہونا ہے۔ تو کہیں ایمان ضائع ہونا اعمال باطل ہونے کے معنی میں، کہیں اعمال کا باطل ہونا ایمان ضائع ہونے کے معنی میں۔ تو یہ جب ضیاء کا اکارت جانے کی بات آتی ہے تو ایمان اور اعمال عین یکدگر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر صحابہ کرام نے اپنا ایمان بچا لیا، کیوں؟ صرف اطاعت محمدی کی غیر مشروط نسبت سے، غلامی رسول کی غیر مشروط تعلق سے، معرفت مقام محمدی اور معرفت مقام رسالت سے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ لوگو اللہ کی اطاعت کیا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اگر اللہ کے رسول کی غیر مشروط اطاعت نہیں کرو گے اور درمیان میں عقل کو لاؤ گے اور فہم کو لاؤ گے اور سوچ بچار کو لاؤ گے، ifs اور بٹس کو لاؤ گے، اور ہلکی سی بھی کوئی گنجائش حضور کی سنت اور حدیث اور حضور کی اطاعت اور اتباع کی حجیت مطلقہ میں ہلکی سی گنجائش فرار کی نکالو گے تو پھر تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، یعنی ایمان بھی باطل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر گویا اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عین ایمان قرار دیا اور اس اطاعت سے انحراف سے ایمان کا ضائع ہونا قرار دیا۔
اس کے بعد قرآن مجید نے یہ آیت تھی اطیع اللہ کی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 64 سورہ النساء کی، سورہ النساء کی آیت 64، اس میں وہ آیت کریمہ معروف جس میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے دنیا میں، کسی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجتے، اور جب بھی رسول کو بھیجتے ہیں تو صرف اور صرف اس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ گویا نبیوں اور رسولوں کی بعثت اور آمد کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ انہیں مطاع مطلق سمجھا جائے، انکنڈیشنل اوبیڈینس ان کے لیے سرنڈر کی جائے، انکنڈیشنل انکوالیفائڈ سبمیشن ان کے لیے سرنڈر کی جائے، ان کے ہر حکم کو، ہر قول کو، ہر عمل کو، ہر فعل کو، ہر تقریر کو، ہر منشا کو، ہر اشارے کو شریعت کا حکم، بائنڈنگ حکم سمجھ کے اطاعت کی جائے۔ رسول اس لیے آتے ہیں وما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ہم نظام رسالت ہم نے جو بپا کیا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے الا لیطاع باذن اللہ، کہ ان کی اطاعت کی جائے، انہیں مطاع بنایا جائے، اور انہیں مطاع بنانا یہ اللہ کا اذن ہے، یہ اللہ کی اتھارٹی ہے ان کے پیچھے، یہ اللہ کی سینکشن ہے ان کے پیچھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، اس میں پھر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس پر گفتگو ہم بائی دی وے مختلف مقامات پر کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہاں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو ہی اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور اس کے برعکس نہیں کیا۔ یہ کبھی نہیں فرمایا کہ من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی بس اس نے رسول کی اطاعت کر لی، ایسا نہیں فرمایا، چونکہ ایسا کہنے سے رسول کی اطاعت سے، ان کی ذاتی اطاعت سے راہ فرار کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت میں شامل کر دیا، اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت پر محصور کر دیا، اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا، اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت پر منحصر کر دیا، اور اپنی اطاعت کو عین اطاعت رسول بنا دیا، تو راہ فرار کے تمام امکانات ختم ہو گئے۔ تو فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ حکم صحابہ کرام کے لیے بھی تھا، تو کیا یہ حکم ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، منسوخ تو نہیں کہہ سکتے آپ معاذ اللہ، یہ آیت آج بھی ہمارے لیے حکم ہے، اس کا نافذ العمل ہے، اور قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے۔ اب وہ سوال ہوا کہ آج ہم جب رسول کی اطاعت کرنا چاہیں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر کیا شکل ہوگی؟ آقا علیہ السلام کا حصی ظاہری سراپا اقدس تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام کی اطاعت آج کس شکل میں ہوگی؟ آج حضور کی سنت اور حدیث کی پیروی کی شکل میں ہی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کو حجت مانیں گے تو اسی نے گویا قرآن کو حجت مانا، اسی نے قرآن کو حجت مانا جس نے سنت اور حدیث نبوی کو حجت مانا۔ اور اس کا ایک ریلیونس بھی ہے، اس لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا، کہ جس نے حضور کی سنت اور حدیث کو حجت مانا اسی نے قرآن کو حجت مانا۔ اس کا ایک ریلیونس ہے، وہ یہ کہ قرآن ہونے کی خبر خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ ہمیں تو خود قرآن ہونے کی معرفت اور آگاہی نہیں تھی۔ یہ ایک استدلال ہے جو میں بعض اوقات دیا کرتا ہوں کہ جب پہلی آیتیں نازل ہوئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور پھر خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں پہلی وحی جب آئی تو صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے سنائی، تو صحابہ کرام کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ تو ابتدا تھی وحی کی، اس سے پہلے تو وہ قرآن سے شناسا ہی نہیں تھے۔ بعثت ہو رہی ہے، بعثت کی ابتدا ہے، انہوں نے کوئی کلمہ قرآن مجید کا وحی الہی کا سنا ہی نہیں تھا اس سے قبل۔ تو آقا علیہ السلام نے جب آ کے یہ پہلی آیتیں سنائی ہوں گی، یہ بات تھوڑا سا چشم تصور میں غور کریں، یہ 5 آیتیں تو عربی زبان کے کلمات ہیں، عربی زبان کے جملے ہیں، عربی زبان کا پیغام ہے، ایک مضمون ہے۔ تو جب یہ سنائیں تو لامحالہ صحابہ کرام نے
ایمان لانے والوں نے اور پہلے پہلے مخاطبین نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ یہ کیا کلمات ہیں، پہلے کبھی نہیں سنے، یہ ایک عجیب سا مضمون ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ چونکہ پہلی وحی تھی، اس سے پہلے تو قرآن کا آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو ذکر تک ہی نہیں کیا تھا، چونکہ قرآن اترا ہی نہیں تھا۔ اس کے نزول کی تو ابتدا ہی ان 5 جملوں سے، 5 آیتوں سے ہوئی، تو ڈیفینیٹلی پوچھا ہوگا سب نے ایمان لانے کے لیے کیا ہے، اور کفار نے جنہوں نے سنا انہوں نے بھی پوچھا ہوگا، تو سب کو آقا علیہ السلام نے یقیناً یہ بتایا ہوگا کہ یہ قرآن ہے، یہ 5 آیتیں ہیں اللہ کی وحی کی، قرآن کی مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ توجہ طلب ایک نکتہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو وہ 5 آیتیں تو قرآن تھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے لے کر اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں یہ تو قرآن تھیں، ہو گئی بات مکمل۔ اب ان کا سوال کہ یہ 5 جملے کیا ہیں، تو آقا علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ قرآن ہے، غار ہرا میں اترا ہے، تمہیں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ جب یہ ارشاد فرمایا اور انہیں شناخت کروائی اور نشاندہی کی اور پہچان کروائی اور آگاہ کیا کہ یہ قرآن ہے، یہ کلمہ جس سے ان لوگوں کو آگاہی ہوئی کہ یہ قرآن ہے، کیا یہ قرآن تھے یہ جملے یا نہیں تھے؟ تو یہ جملے قرآن نہیں تھے، یہ جملے حدیث نبوی تھے۔ یہ میں ایک اصول کی بات بتا رہا ہوں۔ قرآن کی آیتیں تلاوت کی اور پوچھنے پر کہ یہ جملے کیا ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ میں نے تلاوت کیا یہ قرآن ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ جملے قرآن نہیں تھے، یہ حدیث نبوی تھے، یہ حضور علیہ السلام ایکسپلین کر رہے تھے اپنی طرف سے۔ تو اب جن لوگوں نے قرآن کو قرآن مانا اور ایمان لے آئے، تو قرآن پر ایمان لانے سے پہلے انہوں نے کس شے کو مانا؟ قرآن کو قرآن ماننے سے پہلے کسے مانا؟ پہلے اس بات پر اعتماد کیا یا نہیں کیا کہ جو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے جو مجھ پر نازل ہوا، تو جو لوگ اس پر ایمان لائے انہی کا ایمان قرآن پر بنا اور ان 5 آیتوں پر بنا، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کے اس ارشاد کو نہیں مانا انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، اور جنہوں نے اس ارشاد کو سچ مان لیا کہ یہ قرآن ہے تو یہ حضور کی حدیث پر ایمان لانا تھا، تو جو حدیث نبوی پر ایمان لائے انہی کا ایمان قرآن پر، کتاب الہی پر بنا۔ تو گویا قرآن پر ایمان لانے سے بھی پہلے، قرآن کی شناخت کے لیے، قرآن تک پہنچنے کے لیے، قرآن کو پہچان کے لیے، قرآن پر ایمان لانے سے بھی پہلے حدیث نبوی پر ایمان لازم بنا۔ تو قرآن پر ایمان انہی کو نصیب ہوا جن کو حدیث نبوی پر ایمان ملا۔ یہ میں نے ایک اصول کی بات بتائی ہے کہ قرآن مجید کی تو شناخت نہیں بنتی، قرآن مجید کو لوگوں پر تھوڑا نازل ہوا ہے، یہ جبرائیل امین آپ کے قلب اطہر پر لے کے نازل ہوئے ہیں، لوگوں کو کیا خبر کیا اتر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں یہ قرآن ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے قرآن اور اپنی حدیث کے درمیان الفاظ اور جملوں کے خلط ملط ہونے کا جو امکان تھا اس سے بچانے کے لیے ابتدائی زمانے میں حدیث پاک کو لکھنے سے منع کیا۔ لکھنے والے لوگ تھوڑے تھے، ان کو کہا پہلے صرف قرآن لکھو تاکہ تمہیں قرآن سے شناسائی ہو جائے اور قرآن مجید کے نسخے تیار ہو جائیں اور صورتیں لکھی جائیں، آیات لکھی جائیں، اور کئی لوگ صحابہ کرام جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لکھ کر قرآن مجید کی اچھی طرح شناخت اور معرفت ہو جائے اور اختلاط کا، خلط ملط ہو جانے کا امکان نہ رہے۔ اور جب قرآن مجید کے حافظ بھی ہو گئے صحابہ کرام، قرآن مجید لکھنے بھی لگے، پہچان بھی ہو گئی، صورتیں یاد بھی کرنے لگے، نمازوں میں پڑھنے بھی لگے، ماہ رمضان میں بھی ختم کرنے لگے، جب پہچان ہو گئی اور یہ احتمال نہ رہا کہ اب خلط ملط کر بیٹھیں گے قرآن میں اور حدیث میں، تو آقا علیہ السلام نے تب حکم دیا کہ میری حدیث لکھا کرو، جو کچھ میری زبان سے سنو قید العلم بالقلم، قلم سے لکھ لیا کرو، کتابت کیا کرو، جس وقت بھی جو کلمہ میری زبان سے سنو۔ تب صحابہ کرام نے حدیث لکھنی شروع کی، اور پھر ذخیرے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے سامنے حضور کی حدیث کے مجموعے تیار کیے۔ قرآن مجید تو حضور علیہ السلام ہی بتاتے تھے کہ یہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے۔ آیتیں جب اترتی، کبھی 3، کبھی 5، کبھی 9، کبھی 10، تو آقا تلاوت کرتے اور فرماتے یہاں سے یہاں تک قرآن اترا ہے، صحابہ لکھ لیتے۔ تو یہاں سے یہاں تک قرآن اترا ہے، یہ ساری حد بندیاں کون بتاتا تھا؟
یہ ترتیب کون بتاتا تھا؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ۔ اس ترتیب سے تو قرآن اترا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث حجت نہیں ہے، اب ان کے لیے ایک دوسرا لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن کی تو پہلی آیتیں اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب قرآن کھولیے تو قرآن میں سب سے پہلے یہ آیت تو نہیں ہے۔ قرآن تو شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ سے، اور ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، سورہ والناس پر۔ اور سورہ والناس آخری صورت اور آخری آیتیں نہیں ہیں جو حضور پر نازل ہوئی۔ تو قرآن کی پہلی صورت نہ نزول کے اعتبار سے پہلی ہے، اور قرآن کی آخری صورت نہ نزول کے اعتبار سے آخری ہے۔ یہ تمام 114 صورتوں کی ترتیب قرآن مجید اس ترتیب سے تو اترا ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ کبھی بھی پوری کی پوری صورت تو قرآن نہیں اترا بیک وقت، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ اگر ایک صورت کی آیتیں اترنی شروع ہوئیں تو جب تک وہ صورت مکمل نہ ہو جائے دوسری صورت کی آیتیں نہیں اتریں گی، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے احکام کی ضرورت پڑتی آیات اترتی۔ تو سورہ بقرہ کی آیتیں بھی اتر رہی ہیں، ایک ہی زمانے میں 10 سال میں آگے پیچھے مختلف وقتوں میں سورہ نساء کی بھی آیتیں اتر رہی ہیں، سورہ المائدہ کی بھی اتر رہی ہیں۔ تمام مدنی صورتوں کی آیتیں بیک وقت 10 برس کے مدنی دور میں ہی تو اتری ہیں۔ کبھی یہ آیتیں اتر گئیں، کبھی یہ اتر گئیں، کبھی اس صورت کی اتری، کبھی اس صورت کی اتری۔ تو اللہ پاک نے جب نزول کیا تو صورتوں کا تو تعین نہیں کیا تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے وحی خفی کی صورت میں پھر اللہ پاک آیتوں کی ترتیب بھی بتاتے، اور جبرائیل امین من جانب اللہ، یہ ترتیب توقیفی ہے، من جانب اللہ، یہ بھی وحی پر مبنی ہے، مگر وہ قرآن میں نہیں ترتیب کسی آیت میں بتائی کہ یہ پہلے آیتیں اور ان آیتوں کو اس کے بعد لائیں، اس کو اس کے بعد لائیں۔ یہ تو ادر دین قرآن حضور کو عطا کیا گیا۔ تو اگر قرآن کے علاوہ باقی جو کچھ وحی خفی ہے اس پر اعتماد اٹھ جائے، اس کی حجیت پر ایمان نہ رہے، اور اس کے وجوبیت پر ایمان نہ رہے، اس کی فرضیت پر، صداقت پر ایمان نہ رہے، اوتھینٹیسٹی پر، اتھارٹیٹیونیس پر ایمان نہ رہے، تو قرآن مجید کی تو ترتیب ہی امت کے پاس نہیں بنتی۔ یہ قرآن جس کتاب کی شکل میں ہے کہ کہنے والے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، آپ کون سے قرآن کی بات کرتے ہیں؟ اس قرآن کی تو ترتیب ہی آپ کو معلوم نہ ہوتی، چونکہ ترتیب قرآنی آیات نے تو نہیں لکھی، نہیں بتائی۔ اور پھر جب آیتیں اترتی تو آقا علیہ السلام وحی الہی سے، اور وہ وحی خفی ہوتی، وہ اعلام اللہ ہوتا، وہ توقیفی ہدایت ہوتی اللہ کی طرف سے، جو وحی جو قرآنی آیات کی صورت میں نہیں، ادر دین ورسز آف ہولی قرآن حضور کو بتایا جاتا۔ حضور صحابہ کو کہتے کہ اس ترتیب سے یہ ہے، پہلے یہ آیتیں ہیں، اس کے بعد یہ آیتیں، پھر یہ آیتیں، اس طرح ترتیب بتاتے بتاتے سورہ بقرہ کو مکمل کر دیا، پھر ترتیب آیات کی بتاتے بتاتے آل عمران مکمل ہو گئی، النساء مکمل ہو گئی، اور پھر فرمایا سورہ فاتحہ کو پہلے لکھو، پھر فرمایا البقرہ اس کے بعد ہے، پھر فرمایا آل عمران اس کے بعد ہے، پھر فرمایا النساء اس کے بعد ہے، پھر المائدہ اس کے بعد ہے۔ یہ ساری ترتیبیں جو حضور علیہ السلام نے لکھوائیں یہ وحی خفی ہے، یہ قرآنی آیات میں نہیں آئی ہے ترتیب۔ تو اگر مدار ایمان کا، اعتماد کا، حجیت کا صرف قرآن مجید جو کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے اس پہ رکھ دیا جائے تو اس قرآن کے قرآن ہونے کا بھی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث سے ملا ہے کہ آقا ان ورسز کے علاوہ بتاتے اللہ کی اس رہنمائی سے کہ یہ ترتیب آیاتوں کی، یہ ترتیب ہے صورتوں کی، اس کو یہاں تو یہ جو الحم سے والناس تک 114 صورتوں پر مشتمل ایک قرآن مجید کی ترتیب بن گئی، یہ آقا علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے بتائی ہے۔ جس ذریعے سے بتائی اس کو حدیث کہتے ہیں، اور چونکہ حدیث وحی خفی ہے اس حدیث کے پیچھے ہدایت ربانی ہے۔ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے ہدایت ساتھ لے کے آتے کہ ان آیتوں کی ترتیب یہ ہے، صورتوں کی ترتیب یہ ہے۔ تو ایک ترتیب نزولی ہے قرآن مجید کی صورتوں کی اور آیتوں کی، اور ایک ترتیب کتابی ہے۔ تو نزول قرآن مجید کا تو ہوا الگ ترتیب کے ساتھ، وہ ترتیب نزولی کے ساتھ ہوا، اور جو ترتیب کتابی ہے یہ قرآن مجید کی نہ کسی صورت میں اس کا بیان آیا، نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں بیان آیا، اور نہ ہی قرآن مجید کا کوئی ایک چیپٹر، ایک حصہ ہے جس میں سارے قرآن مجید کی ترتیب بیان کی گئی ہو کہ کتابی صورت میں یہ ترتیب ہوگی، نہیں۔ یہ الگ سے اللہ کی رہنمائی، ہدایت آقا علیہ السلام کو پہنچی جبرائیل امین کے ذریعے، اس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام وہ بیان فرماتے اسی کو تو حدیث و سنت کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس ترتیب سے قرآن مجید کو یاد کرتے
اور ماہ رمضان میں پورا قرآن پڑھتے سناتے، جبرائیل امین آ کے حضور کے ساتھ دور کرتے قرآن کا، حضور نماز میں کبھی آل عمران کبھی سورہ بقرہ پوری صورتیں پڑھتے۔ تو مکہ معظمہ کے جو 13 برس میں جو صورتیں اتریں مکی دور میں ہجرت مدینہ سے قبل، ان کی ترتیب بھی آقا علیہ السلام نے بتائی، اور مدنی دور میں ہجرت مدینہ کے بعد جو اتنی ان کی ترتیب بھی آقا علیہ السلام نے بتائی، بتوفیق الہی، بہدایت الہی، وحی الہی سے، اور وہ وحی خفی ہے جس کو ہم حدیث کہہ رہے ہیں، اسی کی حجیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو گویا یہ کہنا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث حجت نہیں ہے، یہ تو اتنی بے سر و پا بات ہے کہ تو قرآن ہی نہیں رہتا حدیث کی حجیت کا انکار کر کے، قرآن کی ترتیب نہیں رہتی، قرآن کتاب نہیں بنتا۔ ہم کس قرآن کی بات کرتے ہیں؟ حدیث نبوی کی حجیت کا انکار کر کے۔ کس قرآن اور کتاب کی بات کرتے ہیں؟ سنت نبوی کی حجیت کی بات کر کے، انکار کر کے۔ کس قرآن کی بات کرتے ہیں؟ کس وحی کی بات کرتے ہیں؟ وحی خفی کی حجیت کا انکار کر کے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سارے دین کا مدار حضور علیہ السلام کی حدیث و سنت پر ہے۔ اگر یہ اعتماد متزلزل ہو گیا، اور اگر ایسا عقیدہ کسی کے ذہن میں آ گیا، ایسا فکر آ گیا، اس فکر کو پروپیگیٹ کیا، تو گویا آپ نے پورے دین اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا، دین اسلام کی عمارت کی فاؤنڈیشن نکال دی، اکھاڑ کے پھینک دیا پوری عمارت کو، اور پورے اسلام کی تعلیمات کی نفی کر دی۔ سارے اسلام کی تعلیمات، ان کا انحصار جس ایک ہستی کی صداقت پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے، جس ہستی کے وجود کی حقانیت پر پورے قرآن کی، اسلام کی، دین کی، شریعت کی عمارت کھڑی ہے، اس وجود کا نام نبوت محمدی ہے، رسالت محمدی ہے، اس شخصیت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور نبوت و رسالت کا اعتماد جس ہستی پر کھڑا ہے وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں اس طرح انٹر ریلیٹڈ ہیں، ان کو کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو عین یکدگر بناتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا پھر سورہ انفال میں، اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، ارشاد فرمایا۔ ابھی میں چونکہ واضح کر چکا ہوں، ابھی میں وہ آیتیں لے رہا ہوں جو صرف اطاعت کے صیغے کے ساتھ ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 جس میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں کا اکٹھا حکم آیا ہے۔ ابھی تک وہ آیتیں ان کے اوپر بیان ہو رہا ہے۔ جب یہ مضمون ختم ہوگا تو پھر ان آیات کریمہ کا مطالعہ میں کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی جس میں صرف اطاعت محمدی کا ذکر آیا ہے۔ وہ 20 آیتیں الگ ہیں۔ جب اس کو ختم کریں گے تو پھر ہم دوسرے صیغوں میں جہاں حضور کی اطاعت اور سنت اور حدیث اور آپ کی حجیت اور آپ کی تشریح کی حجیت جہاں سے ثابت ہوتی ہے، پھر وہ مقامات قرآن مجید کے، اس کے بعد اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو فرمایا اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایمان کے وجود کی بھی شرط بنا دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی اطاعت کی آپ نے نفی کر دی تو ایمان کاٹ دیا، اور ایمان ایک کل ہے، کٹا ہوا تو ہے نہیں کہ آدھا مان لیں آدھا چھوڑ دیں، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی چاہے کہ میں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان مانتا ہوں، رسولوں کا نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہ اللہ پر اور رسولوں پر ایمان مانتا ہوں، اس کی کتابوں اور وحی پر ایمان نہیں لاتا، نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتاب اور وحی پر ایمان لاتا ہوں اور بعث بعد الموت اور آخرت پر، قیامت پر ایمان نہیں لاتا، کافر ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی کہہ دے میں ملائکہ پر ایمان نہیں لاتا، کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک اٹل حقیقت جس نے قرآن کو صریحاً بیان کیا ہے، جس قرآن نے جس کو، اس کا انکار کر دے، کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن ایک پورا ٹوٹیلٹی پر مبنی ایک پیکیج ہے۔ ایمان ایک فل فلیج پیکیج ہے، ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے، ایک کلیت کا نام ہے ایمان۔ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے اس میں کہ کچھ لے لیں کچھ چھوڑ دیں، کچھ لے لیں کچھ چھوڑ دیں۔ ایک جز بھی چھوڑ دیا کافر ہو گئے۔ وہ تو ملائکہ کا انکار کر دیا کافر ہو گئے، وہ تو بات آگے کی ہے۔ تو یہاں تو بات اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی ہو رہی ہے کہ جس رسول نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کی معرفت اور شناسائی بھی رسول کے ذریعے ملی ہے، اس کی اطاعت اگر حجت نہ رہی اور اس کی سنت اور حدیث ابد الاباد تک، قیامت تک حجت نہ رہی، تو ایمان ضائع ہو جائے گا اور ایمان کی نفی ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اب شرط لگا دی اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان والے نہیں ہو، مومن نہیں ہو، کافر ہو، پھر چاہو جس کا انکار کر دو،
چاہو پھر رسول کا انکار کر دو اس کی اطاعت کا، چاہے اللہ کی اطاعت کا انکار کر دو۔ اور اگر تم دعویٰ ایمان کرتے ہو تو پھر تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اللہ رسول دونوں کی اطاعتوں کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں آگے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو پہلے شرط قائم کی تھی کہ ایمان تب متحقق ہوگا جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی اسی طرح مطلقاً حجت مانا جائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے حقدار تب ٹھہرو گے جب رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ مطلقاً حجت مانا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حضور کی اطاعت ہی اللہ کی رحمت کا سبب بنتی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے جو سورہ النساء میں آیت نمبر 69 ہے، اس کا ذکر ہم ہدایت کی بحث میں پیچھے کر چکے ہیں، اب وہاں صرف ترتیب میں کوٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں پھر وہی دونوں اطاعتیں یکجا، اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ اطاعت کرتے ہیں صرف ان پر یہ رحمت ہوگی اور کرم ہوگا اور نوازش ہوگی کہ ان کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی معیت دے دی جائے گی، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی سنگت اور ان کا ساتھ دے دیا جائے گا۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ پھر طبقہ اولا، النبیین، انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ یہ وہ ہیں اولیاء و صالحین جن پر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں۔ تو انبیاء سے اولیاء و صالحین تک ان طبقات کی معیت ان لوگوں کو ملے گی، انہیں ان کی سنگت ملے گی آخرت میں، قیامت کا دن اور جنت میں، جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت بجا لائیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس کا مضمون اور بڑا جامع ٹیکنیکل اور جورسپروڈینشل سبجیکٹ ہے، جورسپروڈینس کا سبجیکٹ ہے۔ ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اب اس کے ساتھ دوسری ایک اور آیت بھی ہے، مگر اس کا ذکر ہم دوسرے تسلسل میں کریں گے۔ آج اس میں چونکہ اطاعت الہی، اطاعت رسول کا اکٹھا ذکر چل رہا ہے جن آیتوں میں، اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ان سیغوں میں ان کا ذکر آئے گا دوسری آیت کا جو ادر دین لفظ اطاعت، جن سیغوں سے حضور کی تشریع، لیجسلیشن اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کے حکم کی حجیت ثابت ہوتی ہے، قاطعہ، حجیت قاطعہ ثابت ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اسلامک جورسپروڈنس کا، اصول الفقہ کا، اصول احکام کا، اصول احکام شریعت کا یہ قاعدہ ملتا ہے یہاں سے، بیسک پرنسپل۔ کیا؟ اللہ نے پہلے تعریف کی کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اب یہ متعین ہو گیا، آپ نے فقہ کے اندر حدود کا لفظ سنا ہوگا، اللہ کے احکام کو جن پر عمل فرض اور واجب ہوتا ہے اور جن کا قطع کرنا ممکن نہیں ہے کسی مومن کے لیے، جن کو رد کرنا، ان کو حدود کہتے ہیں۔ ایک تو حدود ہوتی ہے نا، لفظ پنشمنٹس کے لیے یوز ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے شرعی حدود قرآن و سنت میں آئی ہیں، پنشمنٹس، اور ایک حدود جنرل ٹرم ہے قرآن مجید کی احکام الہیہ کے لیے، احکام شرعیہ کے لیے، اوامر اور نواہی دونوں کے لیے، کیا کیا حکم کرنے کا ہے، کیا کیا نہ کرنے کا، ان تمام کو حدود کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی شریعت کے احکام ہیں، کیٹیگوریکل، قطعی، ڈیفینٹ احکام شریعت ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کو جنات میں داخل کر دے گا، ان جنتوں میں جس کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، اخروی دریا، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں دو ٹکڑوں کا آپس میں ایک بڑا لنک ہے، یہ لنک جورسپروڈینشل لنک ہے۔ تلک حدود اللہ، فرمایا کہ یہ جو اوپر بیان ہوئے یہ اللہ کے احکام ہیں، حدود الہی ہیں، اور یہ حدود الہی، یہ اللہ کے احکام، شریعت کے احکام وجود میں کس طرح آتے ہیں، یہ کس طرح تشکیل پاتے ہیں، یہ اللہ کے احکام کس طرح بنتے ہیں۔ فرمایا من یطع اللہ و رسولہ، دو اطاعتوں سے بنتے ہیں۔
اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کے حکم سے، دو احکام سے بن۔ یہ جو شریعت ہے پوری، یہ احکام شریعت ہے جن کو حدود اللہ کہتے ہیں۔ یہ حدود اللہ دو حکموں سے وجود میں آتے ہیں، ایک حکم الہی اور ایک حکم رسول۔ سو جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا اور جو رسول کے حکم کی اطاعت کرے گا، گویا اس نے شریعت کے حدود کی، اللہ کے حدود کی پاسداری کی۔ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں میں سے کسی اطاعت کا بھی انکار کر دیا، اس نے گویا حدود اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے حدود کو رد کر دیا۔ تو گویا یہاں پر حدود اللہ کہہ کر جمیع شریعت کو مراد لیا گیا ہے، جمیع احکام شریعت مراد لیا گیا ہے، جمیع فرائض و واجبات مراد لیے گئے ہیں، جمیع محرمات مراد لیے گئے ہیں۔ گویا حلال و حرام کے اور فرائض و واجبات کے وہ تمام احکام جن کو آپ احکام شریعت کا نام دیتے ہیں، حدود اللہ کا نام دیتے ہیں، فرمایا وہ دو اطاعتوں پر قائم ہیں، اور اطاعت کی بنیاد چونکہ حکم پر ہے، وہ دو حکموں پر قائم ہیں۔ ایک اللہ کا حکم، سو اس کی اطاعت کی جائے، ایک رسول کا حکم، سو اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا حکم جمع ہو تو شریعت کا وجود بنتا ہے، اور اگر کسی ایک کے حکم کو آپ نے ایک طرف کر دیا، حجت نہ مانا، تو شریعت کا وجود کٹ گیا، یہ کفر ہوگا۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کی پاسداری کی جائے، اسلام کی پاسداری کی جائے، دین کے احکام کی پاسداری کی جائے، تو آپ کو بیک وقت اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں کو لازماً اور وجوباً اور ایجاباً دونوں کی پاسداری کرنا ہوگی، چونکہ شریعت دونوں کے احکام سے وجود میں آتی ہے، قرآن سے بھی اور سنت نبوی سے بھی، قرآن سے بھی اور حدیث نبوی سے بھی۔ گویا شریعت کی عمارت قرآن اور حدیث نبوی دونوں پر قائم ہے۔ شریعت اسلامیہ، اس کا پورا وجود قرآن اور سنت نبوی دو ستونوں پر قائم ہے۔ ان دو میں سے ایک بھی گر پڑے تو شریعت کی عمارت دھڑام گر جائے گی، دین کی عمارت دھڑام گر جائے گی، دین نہیں رہتا۔ اور اس لیے پھر فرمایا، پھر جو ان دونوں اطاعتوں کو اپنی زندگی میں برقرار رکھیں گے، اللہ تعالیٰ انہی کو جنتوں کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اسی کے لیے سورہ النور میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، پھر ایسے ہی لوگ مراد پانے والے اور فلاح پانے والے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ تو آج کی گفتگو ہم سورہ نور کی اس آیت نمبر 52 پہ ختم کرتے ہیں، جہاں پھر آخرت کی کامیابی اور بخشش کا انحصار انہی دو اطاعتوں پر قائم کر دیا گیا ہے، اور دونوں اطاعتوں کے ساتھ محصور و مشروط کر دیا گیا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ان میں سے کسی ایک کی اطاعت اگر ترک ہو گئی تو نہ تقویٰ رہا، نہ خوف خدا رہا، نہ آخرت کی کامیابی رہی، نہ آخرت کی نعمت رہی، نہ جنت رہی، نہ ایمان رہا، نہ اعمال رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول دونوں کی وہ صحیح معرفت عطا کرے، جس سے ہم دونوں کے باہمی ربط اور تعلق اور ناگزیر لنک کو سمجھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔